अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, हम एक मजमून का मुताला कर रहे हैं। इसकी 3 किस्तें हो चुकी हैं, आज चौथी और आखिरी किस्त है। मजमून का उन्वान है दरवेश कामिल, और इसको तहरीर करने वाले हैं मकबूल जहांगीर। तो पिछली किस्त में हमने पढ़ा कि नाहिर सिंह के जो वालिद थे, उन्होंने एक पंडित के ज़रिए उसको उनको सुधारने की कोशिश की, उनको वापस हिंदू इज़म में दाखिल करने की कोशिश की, इस्लाम से फेरने की कोशिश की। इसके लिए एक बड़े ज्ञानी, दानी ज्ञानी पंडित को, जोगी को उन्होंने साथ भेजा। नाहिर सिंह के वो इन्हें साथ ले गया कि वीरान मुकाम पर जाके इन पर जादू टोना करना चाहा, मगर वो ना कर सका। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बखैर आफियत नाहिर सिंह हमारे खलील रहमान साहब, मौलाना खलील रहमान, जो उस वक्त मुसलमान हो चुके थे, तो वो पंडित उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका और खैर आफियत के साथ वापस आ गए थे। इसके आगे का हवाल पढ़ते हैं। वापस वहाँ से आने के बाद वो पंडित मेरे वालिद से मिला और कहा, लड़का धर्म त्याग चुका है। यानी उसने देखा कि इन पर कुछ असर नहीं होता, तो वो आके उनके वालिद से कहा कि ये अपना धर्म यानी हिंदुइज़्म छोड़ चुका है और अब इसका मर्ज लाइलाज है। वालिद ये सुनकर रोने लगे। उन्होंने कहा, फिर तुम लोग किस लिए इतने बड़े बड़े दावे करते हो और ख़ुद को बड़ा महापुरुष और शक्तिमान बताते हो। वो पंडित आए बाएं शाए बकता चला गया। इत्तेफाक से चंद रोज़ बाद ईद उल फितर की रात आई। मैं उस वक्त घर वालों के साथ बैठा था। वालिद दूसरों से मुखातिब होकर कहने लगे, कल मुसलमानों की ईद है, ये लोग अपने मस्जिद में जमा होंगे। हिंदुओं के यहाँ इस तरह की यकजहती बिल्कुल नहीं, कभी तेज त्यौहार पर इकट्ठे नहीं होते। मेरे मुंह से निकल गया, पिताजी, हिंदू तो 3 देवताओं को पूजते हैं, इस तरह उनके रास्ते भी अलग अलग 3 तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को देखिए, वो ज़ात वाहिद की इबादत करते हैं जो पाक, साफ़ और मौसूफ़ है। मेरी ये बातें सुनकर वालिद साहब को फिर तैश आ गया और मुझे इस कदर मारा कि दोनों हाथ सुन हो गए। कहने लगे, अपने धर्म को सबसे अच्छा जानो और मानो। अगर तुमने धर्म बदला तो अपने बाप का रवैया भी बदला हुआ पाओगे। अगले रोज़ उन्होंने मेरे बारे में अपने करीबी दोस्तों से मशवरा किया और कहा, इस लड़के की बहन का ब्याह होने वाला है, हज़ारों का खर्चा है, बाहर से बारात आएगी। अगर इनके सामने ये बात खुल गई और बरातियों को एहसास हो गया कि लड़की का भाई अपना धर्म बदल चुका है, तो कोई मेरे यहाँ खाना खाएगा और न लड़की का डोला उठ सकेगा। किसी ने मशवरा दिया कि नाहिर सिंह को ब्याह की रस्मों के दौरान धनूरी गांव भेज दिया जाए। ये नालायक वहाँ पुरोहितों के साथ की कैद में रहेगा और जब लड़की विदा हो जाए तो उसे रुड़की वापस बुला लीजिएगा। वालिद को ये तदबीर बहुत पसंद आई, चुनाचे मुझे ज़बरदस्ती धनौरी ले आकर एक मकान में कैद कर दिया गया। जब बहन रुखसत हो गई और ब्याह का हंगामा ख़त्म हुआ तो कस्बे के बाद मुसलमानों की तरफ से अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट की अदालत में मेरी जानब से इस मजमून की अर्ज़ी दाखिल कराई गई कि अरसा हुआ मैंने बरज़ा व रग़बत हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए मेरे वालिद ने बतौर इंतकामी कार्रवाई मुझे धनौरी के मकाम पर सख्त कैद में डाल दिया है। अगर जल्द मुझे रिहा ना किया गया तो ये लोग मुझे मार कर कहीं दबा देंगे। यानी उनके जो हमदर्द थे खलील रहमान साहब के, वहाँ ज़ाहिर है गाँव में जब ले आकर उनको कैद किया गया, वहाँ भी कुछ हमदर्द थे इनके, जिनको ये सारे वाक़या मालूम था कि किस तरह वालिद इनके जुल्म कर रहे हैं बच्चे के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट था, उसके पास ले आकर एक अर्ज़ी दाखिल कराई, एप्लीकेशन जमा कराई कि इनके वालिद इन्हें ज़बरदस्ती ला के इन्होंने बंद कर दिया है इस बच्चे को और इस पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं।
یہ ایک درخواست داخل کروائی. انگریز تھا مجسٹریٹ. یہ عرضی دیکھ کر انگریز مجسٹریٹ آگ بگولا ہو گیا. اس نے فوراً پولیس کو حکم دیا کہ مستری موتی سنگھ اور اس کے بیٹے ناہر سنگھ دونوں کو فوراً حاضر کرو اور موتی سنگھ کو ہتھکڑی لگا کر لایا جائے. پولیس نے مجھے دھنوری سے برآمد کیا اور والد کی گرفتاری کے لیے مکان پر گئی، مگر انہوں نے تھانے دار کو رشوت دے کر خود کو ہتھکڑی سے بچا لیا اور تھانے دار سے کہا کہ وہ خود کسی وقت عدالت میں حاضر ہو جائیں گے. پولیس نے تنہا مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا. اس نے پوچھا، سچ بتاؤ تمہارے باپ نے تمہیں کیوں قید کیا تھا؟ اپنی بہن کی شادی پر تم کیوں شریک نہ ہوئے؟ کیا یہ عرضی تمہیں نے بھجوائی تھی، یعنی اپلیکیشن تم نے بھجوائی تھی؟ انہوں نے جواب میں کہا، جناب والا یہ عرضی میں نے نہیں لکھی، یہ سب باتیں کسی اور نے اپنی جانب سے لکھی ہیں. بہن کی شادی کے موقع پر کام بہت بڑھ گیا تھا، اس لیے میں انہی کاموں میں کی انجام دہی کے سلسلے میں باہر چلا گیا. آنسو میری آنکھوں سے خود بخود رواں تھے. یعنی بہانہ تو بنانے لگے کیونکہ تاکہ وہ جان چھوٹ سکے، اور وہ سمجھا تھے کہ وہ انگریز بھی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرے گا تو اور والد سے بلوا کے بھی کروائے گا. تو انہوں نے کیا کہ بہانے بنا دیے کہ میں بہت کام تھا اور اس لیے میں وہاں شریک نہیں ہو سکا، کام سے چلا گیا تھا. لیکن صورت حال یہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو گئے تھے. انگریز مجسٹریٹ بے حد متاثر نظر آیا. آخر کہنے لگا، لڑکے مجھے سب خبر ہے تمہارے باپ نے تم پر کتنا ظلم ڈھایا ہے اور تم پھر بھی اسے بچا رہے ہو. بہرحال اگر تم نہیں چاہتے تو میں تمہارے باپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں گا. آج سے تم اپنے کاموں میں آزاد ہو، تمہیں پورا اختیار ہے، جس طرح چاہے زندگی گزارو اور جو مذہب پسند ہے اس میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد مجسٹریٹ نے والد کو طلب کیا اور سخت لہجے میں ان سے کہا، پنڈت موتی سنگھ، تمہارے ظلم ستم کا سب حال معلوم ہو چکا ہے. تمہارا لڑکا بہت نیک ہے، اس نے آج تمہاری عزت بچا لی، ورنہ میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. آئندہ اسے ستاؤ گے اور تکلیف دو گے تو سیدھا جیل بھیج دوں گا. یہ بڑی غنیمت بات تھی کہ انگریز مجسٹریٹ نے خلیل الرحمن صاحب کا ساتھ دیا اور اس کے باپ کو ڈرایا دھمکایا. اس واقعے کے ٹھیک 2 ہفتے بعد میں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. اور ایک عجیب بات سنیے، جس روز صبح کو میں مسلمان کی حیثیت سے ظاہر ہونے والا تھا، اس رات پنڈت نیکی رام نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور میرے ہاتھ میں ایک نورانی تختی ہے. تختی پر سنہرے حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور کلمہ دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں. میں نے پنڈت سے کہا، اسے آپ بھی دیکھیے. پنڈت نے جواب دیا، اچھی چیزیں گم نہ ہونے پائے. صبح پنڈت جی کی آنکھ کھلی تو انہیں یہ خواب اچھی طرح یاد تھا. حقیقت میں ہوش و حواس گم تھے. اپنے ہندو احباب سے بھی بیان کیا اور رڑکی کی مشہور معزز شخصیت قاضی فصیح الدین کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر کہا، مجھے یقین ہے یہ لڑکا بہت جلد اپنے اسلام کا اعلان کر دے گا اور میرا خواب بس ظاہر ہی ہونے والا ہے. وہ رات میں نے دوستوں کے ساتھ گزاری. صبح انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ چل کر فجر کی نماز جامع مسجد میں پڑھو. ہم لوگ تمہیں اپنے درمیان میں لے لیں گے، ابھی اندھیرا ہے، پہچان کون سکے گا. چنانچہ میں نے سب کے ساتھ فجر کی نماز جامع مسجد میں ادا کی اور اس طرح شریک جماعت افراد پر تو راز ظاہر ہو ہی گیا. پھر کسی نے جا کر والد صاحب سے بھی کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا آج جامع مسجد میں تھا. یہ سن کر انہوں نے مایوسی اور پریشانی کے عالم میں گھر بلوا کر سخت باس پرس کی اور کہنے لگے، سچی بات بتا دے ورنہ آج تیرا یہاں سے بچ کر جانا مشکل ہے. جامع مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ والد بہت کچھ کہتے رہے اور میں خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا. آخر میں نے صرف اتنا کہا، مجھے اس وقت چھوڑ دیجیے، بہت تھکا ہوا ہوں. شام تک آپ کی ساری باتوں کا جواب دے دوں گا اور شام بھی بہت دور نہیں ہے. میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے. میں بھی اٹھا اور نہا کر کھانا کھانے لگا. نہاتے وقت ہی میں نے نیت کر لی تھی کہ میرا یہ غسل اسلام کے لیے ہے. سبحان اللہ. کھانا کھا کر والد تو باہر گئے. میں نے عمدہ اور نیا لباس زیبتن کیا اور اکیلا ہی سیدھا جامع مسجد رڑکی پہنچ کر باضابطہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیا.
انہیں اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اب انہوں نے آخرکار اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ رڑکی کی جامع مسجد میں جو کلیر شریف اور حضرت علی احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہے، میرے اسلام لانے کے اعلان نے ہندوؤں کو مشتعل کر دیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہندوؤں کو جب پتہ چلا کہ موتی سنگھ کا بیٹا ناہر سنگھ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ طیش میں آ گئے اور اکٹھے ہو کر مجھے مارنے کے درپے ہوئے۔ لیکن اسی اثنا میں سینکڑوں پرجوش مسلمانوں کے ہجوم نے مجھے اپنے درمیان لے لیا اور ہندوؤں کو حملہ کرنے کی جرات ہی نہ ہوئی۔ اس روز مجھے جو مسرت حاصل ہوئی وہ کسی شہنشاہ ہفت اقلیم کو بھی میسر نہیں آ سکتی اور ترجمانی الفاظ کے ذریعے ناممکن ہے۔ اس روز ہاتھ میں کلام پاک اور زبان پر نعت رسول تھی اور صرف خدا اور محبوب خدا کی باتیں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد مولانا خلیل الرحمن کی شخصیت میں ایسا عظیم اور پاکیزہ انقلاب رونما ہوا کہ ان کی ظاہری و باطنی حالت دیکھ کر بڑے بڑے اکابر علماء، صوفیہ اور اولیاء بھی رشک کرنے لگے۔ صورت پر وہ نور کہ راہ چلتے لوگ دیکھتے اور ٹھٹک کر رک جاتے۔ باتوں میں ایسی حلاوت اور سحر کہ ان کے اسلام لانے کے فوراً بعد رڑکی کے ہندوؤں کو خدشہ پیدا ہوا ایک ایک کر کے سبھی کہیں مسلمان نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اکثر لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور جن کو کفر نے بری طرح جکڑ رکھا تھا وہ مسلمان ہونے کے خوف سے رڑکی چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں سے کوئی مادی تعلق بھی نہ رکھا، بلکہ یہی شرط پیش کی کہ تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارا غلام ہوں، ورنہ میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ والدہ نے بصد اصرار کئی بار مجھے بلایا تو آپ ایک آدھ مرتبہ تشریف لے گئے، اور جب والدہ نے کہا کہ گھر بار روپیہ پیسہ جائیداد تو سب تیرے لیے موجود ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں، اسلام نے سب کچھ عطا کر دیا ہے اور اب میں اپنے زور بازو سے رزق حاصل کروں گا۔ چنانچہ محنت مزدوری کو اپنا شعار بنا لیا اور کسی کے مرہون منت نہ ہوئے۔ بعد ازاں رڑکی اور گرد و نواح کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیجنا شروع کیا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ پورا وقت اپنے دینی کاموں کے لیے وقف کر دیں۔ چنانچہ آپ نے یہ درخواست منظور فرمائی اور متوکل علی اللہ ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ حج کے لیے جاتے تو پورا قافلہ ساتھ ہوتا تھا اور سب کا خرچ آپ ہی کے ذمہ رہتا۔ اکثر ایسا ہوا کہ کسی نے حرمین شریفین کی زیارت کا شوق ظاہر کیا اور آپ نے فوراً اسے اپنا رفیق سفر بنا لیا۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا اور خود شادی سے ہر طرف کو آرام مچ گیا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دوسرے روز نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت آپ ایک جمع غفیر کے ساتھ نماز ادا کرنے جا رہے تھے، اس وقت ہندو آپ کو مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے مستری موتی کا لڑکا آج پانی برسوانے جا رہا ہے۔ لیکن انہی لوگوں نے دیکھا کہ دعا سے قبل اگرچہ آسمان بالکل صاف تھا اور کہیں بادل کا شائبہ تک نہ تھا، دعا سے فارغ ہونے کے فوراً بعد صرف چند منٹ کے اندر ہی دھواں دار بارش شروع ہوئی کہ لوگ واپسی میں گھروں کو جاتے ہوئے شرابور ہو گئے اور بھاگ کر کہیں پناہ نہ لے سکے۔ آپ کے مزاج میں حد درجہ استغنا کے ساتھ ساتھ سخاوت اور فیاضی بھی بے انتہا تھی۔ کسی کی درخواست اور طلب کو رد نہ کر فرماتے۔ جس زمانے میں سفر پور گاؤں میں بسلسلہ امامت مقیم ہوئے، وہاں ہریجنوں نے آس پاس پانی نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے ان کے لیے ایک کنواں کھدوایا جس میں سے شیریں پانی نکلا۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح رسول پور کی مسجد کے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کنویں سے پانی نکل آئے۔ کئی جگہ کنواں کھودا مگر پانی نہ نکلا۔ آپ نے ایک مقام پر اللہ کا نام لے کر 5 پھوڑے مارے اور اللہ نے اسی جگہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ رسول پور کی گنبد والی مسجد بھی آپ نے بنوائی جو بدستور آباد ہے۔ آپ کے استاد جن کے ذریعے آپ نے اسلام کی دولت پائی یعنی مولانا عبدالسمیع میرٹھ میں تھے،
آپ سب سے پہلے ان کی قدم وزی کے لیے وہاں گئے۔ مولانا نے شاگرد کو سینے سے لگا لیا اور خوب روئے۔ ان کی علمی و دینی و اخروی ترقیوں کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ میرا خط لے جاؤ اور مکہ معظمہ میں حاجی امام امداد اللہ تمہارے منتظر ہیں۔ یہ حاجی امداد اللہ وہی ہیں جنہوں نے بشارت دی تھی آپ کے مسلمان ہونے کی، ان کو مولانا عبدالسمیع کو۔ یہ سن کر مولانا خلیل الرحمن کا مسرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اللہ نے غیب سے حج کے اخراجات کے لیے انتظام کر دیا۔ مکہ معظمہ پہنچے تو حاجی صاحب نے اپنے رفقا کے ساتھ شہر سے باہر آ کر استقبال کے لیے خود تشریف لائے ہوئے تھے۔ یعنی اتنی عزت اور احترام ہو گیا ان کا، خلیل الرحمن صاحب کا، مولانا کا، کہ حاجی امداد اللہ خود باہر آ کر انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ حاجی صاحب نے معانقہ کے استعمال کے مولانا نے خط پیش کیا۔ حاجی صاحب نے معانقہ کیا اور بہت کچھ عطا فرمایا، پھر اپنے مکان پر لے گئے۔ مولانا خلیل الرحمن کو حاجی صاحب سے ایسا انس ہوا کہ وہیں مستقل طور پر قیام کا ارادہ کر لیا، لیکن حاجی صاحب نے فرمایا میاں خلیل الرحمن تم ابھی ہندوستان واپس جاؤ، اللہ کو تم سے وہاں بہت کام لینا ہے، اور سنو تم بار بار انشاءاللہ حج کے لیے آؤ گے۔ ایک پیشگوئی بھی کی آپ نے کہ ان کو خلیل الرحمن صاحب کو کہ آپ بار بار حج کے لیے آئیں گے۔ یہ سن کر آپ خوش ہوئے۔ حاجی صاحب کا ارشاد صحیح نکلا۔ مولانا خلیل الرحمن 16 مرتبہ حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہوئے، اور وہ بھی طویل اقامتوں کے ساتھ، یعنی کافی عرصہ پھر جب بھی حج پہ آتے ٹھہر کے جاتے تھے، اس لیے حاجی صاحب سے برابر فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت نے آپ کو بیعت سے بھی سرفراز کیا اور خلافت عطا فرمائی۔ 1317 ہجری میں حاجی امداد اللہ واصل جہاں بحق ہو گئے، اور مولانا خلیل الرحمن کو اس قدر صدمہ ہوا کہ حالت غیر ہو گئی۔ مدتوں حاجی صاحب کے فراق میں روتے رہے، اور کسی کل اور کسی پل چین نہ ملتا تھا۔ جنگلوں اور بیابانوں میں مارے پھرتے، لباس پھٹ جاتا، کھانے کا ہوش نہ تھا نہ پینے کا، اگر کوئی پوچھتا کہ کیا حال بنا رکھا ہے تو بے اختیار ہونے لگتے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے وصال سے اگلے برس یعنی 1318 ہجری میں مولانا عبدالسمیع بھی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حادثہ جاکاہ کا نے تو بالکل ہی ڈھیر کر دیا۔ زمین اپنے وسعتوں کے باوجود آپ پر تنگ ہو گئی، کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ آخر لوگوں کی منت سماجت پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ واعظ و نصیحت، بیت و ارشاد اور تعلیم و تلقین کا یہ اثر ہوا کہ دور دراز سے طالبین کھنچے آتے، بے شمار افراد کو کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور اسلام کی روشنی میں داخل کیا۔ تقریباً 17 برس کی طویل مدت اسی حالت میں گزر گئی۔ شہر کے معزز و مقتدر مسلمان شخصیتوں نے زور دیا کہ ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے جس کی سرپرستی اور نگرانی مولانا خلیل الرحمن فرمائیں۔ آپ راضی ہو گئے اور 1305 میں ہجری میں اس مدرسے کی بنا رکھ دی۔ آج رڑکی اور گرد نواح میں جو کچھ علم کے آثار و انوار نظر آتے ہیں وہ مدرسہ رحمانیہ کے زندہ جاوید جاری فیض کا پرتو ہیں۔ اب تک لاتعداد حفاظ قرآن، ائمہ مسجد اور علماء اس عالی شان مدرسے سے فیضیاب ہو چکے ہیں۔ مدرسہ رحمانیہ جو رڑکی میں ہے۔ 1319 ہجری میں مولانا خلیل الرحمن دیار رحمت للعالمین کی جانب سے ہجرت کی نیت سے عازم سفر ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں ویزے کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا، جو جہاں چاہتا تھا چلا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا کہ میں مدینہ جا کے قیام کروں گا، اور وہاں جا کے انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ کے اس سفر سے اہلیان شہر، اراکین مدرسہ اور متقدین حد درجے مضطرب ہوئے۔ اسی زمانے میں مدرسہ رحمانیہ کی روداد میں اس اضطراب کا اظہار ان الفاظ میں ہوا: حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی مہاجر اللہ سید خلیل الرحمن صاحب کا مدرسے اور اہل مدرسہ سے جدا ہو جانا سخت رنج الم کی بات ہے۔
یعنی ان کے ہجرت کے اوپر لوگوں کے یہ تاثرات تھے. فی الحقیقت مولانا مدرسے کے لیے باغبانی اور اہل مدرسہ کے لیے نور ایمانی کا کام فرماتے تھے. اب آپ اپنے لگائے ہوئے علمی باغ کی آبیاری اپنے خلوت کی دعاؤں اور مدینۃ العلم کی ضیاء پاشیوں سے فرمائیں گے. جس ذات اقدس کی محبت میں آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اسی کے کوچے میں اپنے کو لا کر ڈال دیا تھا. آپ 1327 ہجری کو تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے، یہاں تک کہ 17 محرم الحرام 1328 ہجری مطابق 1919 عیسوی کو آپ کا وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی زندہ و تابندہ یادگار مدینہ عربیہ رحمانیہ رڑکی آج بھی علوم و فنون کے خزانے لٹا رہی ہے. یعنی انہوں نے جو مدرسہ قائم کیا تھا وہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا، بہت وسیع ہو گیا، اس کی خدمات بھی بے حساب ہو گئیں. تو اس طرح ان کی وہ یادگار بن گیا مدرسہ، اور آج بھی علم و ادب کے خزانے لٹا رہا ہے، دین اسلام کی پھیلاؤ کا باعث بن رہا ہے. اسے من جانب اللہ ہر دور میں مخلص، دیندار، صالح اور جفاکش افراد کی خدمات حاصل ہوتی رہیں، اور یہ سب بانی مدرسہ حضرت مولانا خلیل الرحمن کے اخلاص کا مظہر ہے. یعنی وہاں بھی بعد میں بہت سے علماء پیدا ہوئے جو خدمات انجام دیتے رہے مدرسہ رحمانیہ کی اور مسلمانوں کی، اور آج تک دے رہے ہیں. یہ سب انہی کا فیض ہے. اجازت دیے، رحمہ اللہ.